मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुमने कैसे मेरा इस्तेमाल किया। मैं तुम पर एतबार करती थी, 2 टके के ड्राइवर, और तुमने तुमने मेरे साथ ऐसे गंदी हरकत की। तुम मेरे साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो। 2 टके के इंसान। कमरे से मुसलसल तोड़ फोड़ के साथ ऐसी आवाजें आ रही थी जब अहमद धीरे धीरे चलता कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे उसने दरवाजा खोला तो पूरे कमरे में गुलदान और परफ्यूम टूट कर कमरे का हशर बिगाड़ चुके थे। जैसे ही अर्शिया ने उसे देखा तो गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। फौरन उसने गुलदान उठाकर अहमद की तरफ फेंकना चाहा था, लेकिन अहमद उसे कैच कर चुका था। कहने लगा कि क्या हुआ है आपको, मुझ पर गुस्सा है क्या आप, मेरी गलती क्या है, अब मैंने क्या कर दिया। वो चेहरे पर बला की मासूमियत सजाकर बोला तो अर्शिया को मजीद चिढ़ हो चुकी थी। वो कांच के टुकड़ों पर चलती हुई जैसी आगे आई तो एकदम से उसका पांव स्लिप हो चुका था। इससे पहले कि वो गिरती, एमर आगे बढ़ा तो वो सीधा आकर उसके सीने से टकराई थी, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए वो खड़ी हुई और उसे कॉलर से पकड़ लिया। एमर अभी भी बौखलाया हुआ उसे ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसका कसूर क्या है। कहीं मैडम साहिबा फिर से पीकर अपना होशो हवास खो तो नहीं चुकी। वो भी यही अंदाजे लगा रहा था जब वो कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर अपना गंध मेरे वजूद में उंडेलने की। अर्शिया उसका कॉलर पकड़कर दहाड़ी थी। अहमद को महसूस हो चुका था कि शायद बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। वो अपना कॉलर छुड़वाने की कोशिश करता रहा। कहने लगा कि मेरी बात सुन ले, पहले मेरी पूरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वो उसे फिर से कॉलर से खींच कर कहने लगी कि मुझे तुम जवाब दो, तुमने यह गंदी हरकत मेरे साथ ही क्यों की है। वो जिस तरह गुस्से से बोल रही थी, अहमद का दिमाग भी घूम चुका था। वो भी इसके हाथों को जोर से पकड़कर अपने कॉलर से झटक और फिर अपनी शर्ट को ठीक करते हुए कहने लगा, ये क्या मुझसे चिल्लाकर बात कर रही आप। आपको नहीं पता इस वक्त क्या हुआ था और आपने खुद मेरे साथ क्या किया था। नशे में धुत आप थी, मैं नहीं। अर्शिया कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, जानबूझकर बात घुमा रहे हो। तुमने मेरा इस्तेमाल किया, तुम चाहते ही यही थे और इसी मौके के इंतजार में थे कि कब तुम्हें मौका मिले और तुम मुझ पर हाथ साफ करो। जब अहमद कहने लगा, खुद नशे में धुत मुझे बार बार बिस्तर पर बुला रही थी आप, अब सारा मलबा मुझ पर नहीं गिरा सकती आप लड़कियों का तो मसला ही ये होता है, खुद जो मर्जी करती रहे और अगर ऐसी वैसी कोई बात हो जाए तो सारा मलबा हम लड़कों पर गिरा देती हैं। क्यों हम लड़कों के ही जज्बात होते हैं, आप लड़कियों तो बड़ी दूध की धुली होती है ना। उस वक्त नशे में जो कुछ आप मेरे साथ कर रही थी ना, आपकी भी जज्बात कुछ कम नहीं भड़के हुए थे। उसके मुंह से ये सुनकर अर्शिया की आंखें पहले तो खुली थी, लेकिन अगली पल खुद पर जब्त करती वो हकारत से बोली, मुझे मर्द जात से ही नफरत है और तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। छी, 2 टके के ड्राइवर होकर तुमने ये हरकत कैसे की। इससे पहले कि अर्शिया कुछ कहती, अहमद ने उसे पकड़कर बेड पर गिराया। कहने लगा, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। ये कहकर अहमद ने उसकी टांगों को, मिस अर्शिया चौधरी, आपको मुबारक हो, अब मां बनने वाली है। डॉक्टर के मुंह से निकलने वाले अल्फाज ने अर्शिया को साकत कर दिया था। वो सदमे से डॉक्टर की तरफ देखती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सदमा लग गया हो। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं मां नहीं बन सकती, मैं मां कैसे बन सकती हूँ, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप प्लीज मेरा टेस्ट दोबारा करवा लीजिए या चेकअप दोबारा कीजिए, मेरी रिपोर्ट्स दोबारा देखिए। अर्शिया बहुत ज्यादा बौखलाहट का शिकार हो रही थी और उल्टी सीधी बातें करती जा रही थी। जब डॉक्टर ने उसकी तरफ गौर से देखा और गुस्से से बोली, मिस अर्शिया, मैं पिछले 30 साल से गायनोलॉजिस्ट हूँ, मेरा तजुर्बा आपकी उम्र से भी ज्यादा है।
آپ میرے تجربے پر انگلی نہیں اٹھا سکتی۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں اور اپنا چیک اپ کروا لیں، وہ آپ کو یہی گڈ نیوز سنائے گا۔ سمجھ نہیں آتی، جب بچے لینے نہیں آتے تو ماں باپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جا کر اپنے ہسبینڈ سے بات کریں، اس بارے میں وہی آپ کو بتائیں گے کہ آپ ماں کیسے بنی ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ کر منہ پھیر لیا تھا، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ عرشیہ کلینک سے باہر جا سکتی ہے۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ وہاں سے اٹھی اور دروازے سے باہر نکل آئی۔ اسے اپنا دماغ بالکل معاف ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کی باتیں ابھی بھی دماغ میں گھوم رہی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ یہی تو وہ جاننا چاہتی تھی، کیونکہ وہ تو شادی شدہ ہی نہیں تھی۔ بغیر شادی کے بچہ کہاں سے آ گیا تھا؟ وہ ہڑبڑا کر کہنے لگی، میرا تو ہسبینڈ ہی نہیں ہے، پھر میں ماں کیسے بن گئی؟ اس نے ذہن پر زور دینے کی کوشش کی تھی، کوئی ایک ایسا واقعہ جو اس بات کی نشاندہی کرتا کہ اس کی پریگننٹ ہونے کے چانسز تھے، مگر کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ایمر نے ایک نظر اس کے ستے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ کیا بات ہے، آپ ٹھیک ہے؟ فکر مندی سے پوچھا تو عرشیہ نے بے خیالی میں سر ہلا دیا تھا۔ کوئی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ ایمر سے پھر نہیں رہا گیا تھا۔ وہ بار بار خود سے سوال کر کے اپنے لیے اس کے عتاب کو دعوت دے رہا تھا، مگر عرشیہ بھی آج گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی، کسی بات پر اسے غصہ ہی نہیں کر رہی تھی۔ احمد نے بھی خاموشی سے اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر دی، کیونکہ وہ اگر چاہتی تو بھی بات کرتی، ورنہ جتنا مرضی کوئی اس کے ساتھ سر پھوڑ لیتا، وہ کسی کی بات کا جواب ہی نہیں دیا کرتی تھی۔ گھر آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، بابا تک سے بھی نہیں ملی تھی۔ ماں نے بھی حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، مگر اسے کچھ کہا نہیں تھا۔ بھیا بھی اس کے بدلے ہوئے رویے کو نوٹ کر رہے تھے، مگر اسے اس کے کمرے میں جانے دیا تھا۔ کچھ وقت سے وہ واقعی بدلی تھی، ہر وقت غصہ کرتی تھی، چڑچڑے بن کر شکار رہتی تھی۔ سب لوگ اس کی ایسی کیفیت کو وقتی جذباتیت سمجھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی اور اپنی زندگی میں آنے والے بدلاؤ کو قبول کر لے گی، مگر یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ اس کی زندگی میں آنے والا یہ بدلاؤ اسے مکمل طور پر بدلتا جا رہا تھا۔ وہ نفسیاتی طور پر کہیں پیچھے رہ گئی تھی، کسی بھی بات کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، اور آج ہونے والا نیا واقعہ جیسے اسے اندھے سمندر کی گہرائیوں میں ڈبو گیا تھا۔ وہ بے حد شرمندہ تھی، خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ کل کو لاکھوں گھر والوں کو بھی یہ بات پتہ چلنے والی تھی، تب انہیں کیا جواب دیتی کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے، جبکہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کمرے میں آتی وہ بیڈ پر دب سے گر گئی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کو کیا منہ دکھائے گی، اپنے باپ کو کیا جواب دے گی؟ اس کی وجہ سے بابا ساری زندگی خاندان والوں کے سامنے سر نہیں اٹھا پائیں گے۔ آج تک کسی کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ عرشیہ کے سامنے اونچی آواز میں بات کر سکتا یا اس کے کریکٹر پر انگلی اٹھا سکتا۔ وہ لڑکی ہی ایسی روبو دبدبے والی تھی کہ کالج یونیورسٹی میں تو لڑکے بھی اس کے سامنے بولنے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے۔ اس نے آج تک کسی کو فری ہونے ہی نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ گھر میں ملازمہ سے بھی کبھی فری نہیں ہوئی تھی۔ اس کا اپنا ہی ایک سٹینڈرڈ تھا، اور اگر یہ بات باہر نکل جاتی تو اس کی کیا عزت رہ جاتی۔ آج تک جو مقام بنا ہوا تھا وہ تو سب کچھ ملیا میٹ ہو کر رہ جاتا تھا۔ وہ سر پکڑ کر کہہ رہی تھی، کہیں میں نے کیا کر دیا، کتنی بڑی غلطی کر دی، یہ مجھ سے کیسے ہو گیا؟ میں نے تو کبھی کسی کو اپنے قریب تک نہیں آنے دیا، مجھے تو مردوں سے اتنی ہی نفرت ہے، پھر کس کا گند ہے جو میرے وجود میں بڑھ رہا ہے؟ وہ ڈاکٹر جھوٹ ہرگز نہیں بول رہی تھی، نہ ہی میری رپورٹس غلط کہہ رہی ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس نے سچ کہا ہے، مگر میں پھر بھی کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ روتے روتے وہ سو گئی تھی۔ اٹھتے ہی شاور لیا اور تیار ہو کر نیچے چلی آئی۔ ایمر کو کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کہا۔ ایمر اس کی یہ ساری کارروائی بہت حیرت سے دیکھ رہا تھا۔
اور سوچ رہا تھا کہ نہ جانے آخر عرشیا کو ایسی بھی کون سی تکلیف ہو گئی ہے کہ وہ بار بار ڈاکٹروں کے پاس جا رہی ہے اور پوچھنے پر بھی نہیں بتا رہی۔ اس بار عرشیا کار سے اتر کر جب کلینک کے اندر گئی تو احمد بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عرشیا کو کوئی سیریس مسئلہ تو نہیں ہے، مگر آگے جا کر اسے خود کو بھی سرپرائز مل گیا تھا۔ وہ گائنالوجسٹ کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آئی تھی۔ اس ڈاکٹر نے بھی اس کی پریگننسی کی تصدیق کر دی تھی۔ اس بار اس نے ڈاکٹر کے سامنے رونا شروع کر دیا تھا اور اس بات کو بھی قبول کر لیا تھا کہ وہ نہیں جانتی اس بچے کا باپ کون ہے۔ اب ڈاکٹر نے اسے کھری کھوٹی سنائی تھی اور کہا تھا کہ آج کل کے بچے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، حرام رشتوں میں پڑ جاتے ہیں اور پھر جب ناجائز تعلقات کی نشانیاں سامنے آتی ہے تو اسی طرح سے پریشان ہو کر دوڑتے ہیں اور ایسے نیک شریف بن کر دکھاتے ہیں جیسے ان سے زیادہ کوئی دیندار ہی نہ ہو۔ عرشیا وہاں سے روتے ہوئے باہر نکل آئی تھی۔ وہ اپنا دکھ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ سامنے احمد کو موجود دیکھ کر چونک گئی تھی اور پھر جیسے کسی خیال نے اس کے دماغ میں جنم لیا تھا، وہ اس مشکل وقت میں فوراً ہی ایک فیصلے پر پہنچی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بچہ جو اس کے پیٹ میں پل رہا تھا وہ کس کا تھا، مگر اتنا جانتی تھی کہ وہ بچہ اس کے وجود سے جڑا تھا، اس کے وجود میں پل رہا تھا، اس کے وجود کی حرارت کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے ختم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس کے وجود کا حصہ تھا، لیکن اسے ناجائز کا لقب بھی نہیں ملنے دے گی۔ احمد کو دیکھ کر جو خیالات اس کے دماغ میں آئے تھے اب اسے ان خیالات پر عمل کرنا تھا۔ آج پہلی بار وہ احمد کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جواباً وہ بھی مسکرا دیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی الجھ گیا تھا۔ عرشیا کی مسکراہٹ نے اس کے ذہن سے اس بات کو نکال دیا تھا کہ وہ گائنالوجسٹ کے پاس تھی۔ آج عرشیا نے کیسے اس کی طرف مسکرا کر دیکھ لیا؟ وہ تو اس پر ایک نظر ڈالنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ پہلے تو احمد کو بھی یہی لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اس کی جاننے والی سہیلی یا نرس نہ کھڑی ہو جسے دیکھ کر یہ مسکرائی ہو، لیکن جب وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کی تو وہ خود اس سے باتیں بھی کر رہی تھی اور مسکرا بھی رہی تھی۔ حالانکہ آج سے پہلے عرشیا نے کبھی بھی ایسا اس کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ جب سے وہ اس کا ڈرائیور بن کر اس کے ساتھ موجود تھا، اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ عرشیا میڈم کو مردوں سے کس قدر نفرت ہے۔ وہ مردوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی آئی تھی۔ امیر کبھی لڑکوں کو گھاس نہیں ڈالتی تھی، تو وہ جو اس کا ڈرائیور بن کر موجود تھا اس کے ساتھ یوں مسکرا کر نارمل بات کرنا احمد کے لیے واقعی حیران کن تھا۔ وہ گھر آئی تھی اور رات کے کھانے کے بعد اس نے بابا جان سے کہہ دیا تھا کہ وہ سب سے اسٹڈی روم میں ملنا چاہتی ہے، اسے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بابا اس کی بات سن کر حیران ہو رہے تھے۔ اسٹڈی روم میں سب لوگ تب اکٹھے ہوتے تھے جب کوئی فرد بہت بڑا فیصلہ کیا کرتا تھا اور اسے سب کی رضامندی چاہیے ہوتی تھی۔ آخر عرشیا نے ایسا کیا فیصلہ کر لیا تھا؟ سب کو ہی پریشانی لگ گئی تھی، مگر چپ چاپ صبر سے وقت گزرنے کا انتظار کیا۔ سبھی اسٹڈی روم میں اکٹھے ہو گئے تھے، تبھی عرشیا سر جھکائے وہاں پر آئی تھی۔ بابا جان، میں نے اپنی زندگی کو لے کر ایک فیصلہ کیا ہے، امید ہے کہ آپ اس فیصلے میں میرا ساتھ دیں گے۔ اس نے بنا تمہید باندھے سیدھا ہی حیدر صاحب کو مخاطب کیا تھا۔ ضرور بیٹا، میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میری بچی بہت سمجھدار ہے، جانتا ہوں کہ کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں رہ سکتی۔ بابا نے اس کے کندھوں کو مزید جھکا دیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ گھر والوں کا فیصلہ اس کے حق میں ہی ہو جائے گا، اس لیے بنا ڈرے کہنے لگی، میں عمر کے ساتھ رخصت ہونے کے لیے تیار ہوں اور چاہتی ہوں کہ جلد از جلد ہماری شادی کر دی جائے۔ اس کی بات سن کر سب کو گویا سام سونگ گیا تھا، حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ عرشیا نے اپنی نظریں زمین پر ہی رکھی تھی۔ وہ کسی کی بھی آنکھوں میں دیکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی طرف دیکھ کر اسے نظریں چرانی پڑ جائے اور اس کے دل کا چور پکڑا جائے۔ سب سے پہلے آغا جان آگے بڑھے تھے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، تم یہ فیصلہ کسی بھی دباؤ میں مت کرو،
یہ تمہاری زندگی ہے، اسے تمہیں اپنی مرضی سے گزارنا ہے، اس لیے فیصلہ تم اپنے پورے دل کی رضامندی کے ساتھ کرو۔ ہمیں تمہاری شادی کرنے میں کوئی جلدی نہیں ہے، ابھی تو تم ہماری گڑیا ہو، چھوٹی سی۔ بابا جان کی بات سن کر اس کا دل خون کے آنسو رہا تھا۔ کاش پاپا نے یہ بات پہلے کہی ہوتی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتی، ناچتی پھرتی، بابا کے گلے لگ جاتی، مگر اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ جانے کس کا گناہ تھا جس کی وجہ سے وہ احمد کی زوجیت میں جا رہی تھی۔ بابا میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس فیصلے میں میرا مکمل طور پر ساتھ دیں، نہ کہ مجھے پریشانی میں مبتلا کریں۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو مجھے لگے گا جیسے میرا فیصلہ غلط ہے۔ تبھی حیدر صاحب آگے بڑھے اور ایک قدم عرشیہ کو گلے لگا لیا۔ ہمیں تمہارے فیصلے پر فخر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عرشیہ کبھی بھی مادیت پرست نہیں ہو سکتی، پر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرے گی۔ ہمیں اپنی بیٹی کے فیصلے پر پورا اعتبار ہے۔ انہوں نے احمد کے ساتھ اس کی شادی کی رضامندی دے دی تھی، سبھی خوش ہو گئے تھے، مگر بھابھی نے ناک سکوڑی تھی۔ ایک ڈرائیور کے ساتھ عرشیہ شادی کر دی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ فوراً ان کی آواز اسٹڈی میں گونجی تو بھائی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور انہیں اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اسٹڈی روم سے باہر نکل گئے۔ عرشیہ نے پریشانی سے بابا کی طرف دیکھا تو انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے اور عرشیہ اپنے کمرے میں آ کر ایک دم پھر سے رو دی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے تو مرد ذات سے ہی نفرت تھی، مگر اب مجبوری میں اسے یہ شادی کرنی پڑ رہی تھی۔ اس بچے کو نام دینے کی خاطر اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑ رہا تھا۔ اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، مگر اس کا دل جیسے کسی برف کے صندوق میں رکھا تھا، بالکل ٹھنڈا۔ وہ کوئی جذبہ محسوس ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ گھر والے اس کا ایسا رویہ دیکھ کر پریشانی میں مبتلا تھے، مگر خوش بھی تھے کہ اس نے ایک اچھے انسان کو چنا تھا۔ احمد بہت اچھا انسان تھا۔ بے شک وہ عرشیہ کا ڈرائیور تھا اور وہ لوگ بہت زیادہ عرصے سے احمد کو نہیں جانتے تھے، مگر تھوڑے عرصے میں ہی اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک بہترین انسان ہے۔ سب گھر والے اسے گھر کے فرد کی طرح چاہنے لگے تھے، اس کا بے حد خیال رکھتے تھے اور اسے محبت بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ اب وہ مستقل طور پر اس گھر کا فرد بننے جا رہا تھا۔ فرد جیسا ہونے اور واقعی فرد ہونے میں بہت فرق ہے، اور سبھی خوش تھے کہ وہ اس گھر کا حصہ بن جائے گا۔ بابا جان تو جب سے احمد سے ملے تھے ان کی خواہش تھی کہ عرشیہ احمد کے ساتھ زندگی گزارے، مگر عرشیہ نے انکار کر دیا تھا، اور پھر اچانک ہونے والے حادثے نے جیسے اس کے ذہن پر گہری چھاپ چھوڑ دی تھی۔ اسے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرے گی، کبھی کسی کی بیوی بن کر رخصت ہو کر کسی کے گھر نہیں جائے گی۔ احمد کے گھر والے بھی عرشیہ کے اس فیصلے پر حیران ہوئے تھے۔ وہی احمد کو بھی خوشگوار حیرت تھی کہ آخر یہ لڑکی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے خود رضامندی ظاہر کیسے کر سکتی ہے۔ یقیناً دال میں کچھ کالا ضرور تھا، یا پھر پوری کی پوری دال ہی کالی تھی۔ وہ معنی کے اس انداز میں مسکرایا تھا، اور عرشیہ کو لگ رہا تھا کہ وہ احمد کو چکمہ دے کر اپنی زندگی میں شامل کرے گی، اور یوں اس کے بچے کو باپ کا نام اور پیار بھی مل جائے گا۔ مگر اس بات سے انجان تھی کہ کتنا بڑا سچ آگے چل کر اس کے سامنے آنے والا ہے، کہ ایک بار پھر اس کا اعتبار مردوں سے اٹھ جائے گا۔ جب آغا جان نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے بات کی تو وہ ان کے سامنے تو کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، کیونکہ وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ لیکن اسے ایک بار عرشیہ سے ملاقات ضرور کی تھی۔ کہنے لگا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں، آپ اور مجھ سے شادی؟ ایسا کیا دیکھ لیا آپ نے مجھ میں؟ آپ جیسی لڑکی کو تو اچھے خاصے لڑکے مل جائیں گے، امیر کبیر بزنس مین۔ یہ تو آپ خود ہی کہتی تھی نا کہ بڑے بڑے بزنس ٹائکون کو میں اپنے پاؤں کی جوتی برابر بھی نہیں سمجھتی۔ مجھے مردوں سے نفرت ہے۔ پھر میری کون سی ایسی بات آپ کو اتنی بھلی لگی کہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے آپ نے خود ہی پرپوزل بھجوا دیا؟
یہ سن کر عرشیہ نظریں چرا چکی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ پھیلائی تھی، پھر اس کی جانب دیکھ کر کہنے لگی، دراصل جو بات تم میں ہے وہ دنیا کے باقی لڑکوں میں موجود نہیں ہے۔ تم واقعی میں ایک اچھی لڑکی ہو، جس کی ہر لڑکی تمنا کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، احمد نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا تھا۔ کہنے لگا کہ بس بس، آپ کے منہ سے مردوں کی تعریفیں اچھی نہیں لگتی۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے یہ لائنز یاد کی ہیں تاکہ میرے سامنے دہرا سکے۔ ان میں کسی بھی طرح کے جذبات نہیں دکھائی دے رہے مجھے، لیکن چلو اگر آپ کو واقعی میں مجھ سے محبت ہو چکی ہے تو آہستہ آہستہ محبت کا اظہار کرنا بھی آ جائے گا۔ اس کے بعد اپنی مختصر سی فیملی کے ساتھ وہ ان کے گھر آیا تھا اور شادی کی تاریخ پکی کر کے چلا گیا تھا۔ اس نے اس گھر میں ڈرائیوری کی نوکری بھی چھوڑ دی تھی۔ وہ کیا کام کر رہا تھا، کہاں جا رہا تھا، کسی کو بھی کچھ خبر نہیں تھی۔ بابا نے تو کئی بار اسے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے بات کو ٹال دیا تھا۔ البتہ اس کی طرف سے بھی شادی کی تیاریاں بھرپور طریقے سے کی جا رہی تھی۔ عرشیہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے شادی کے دن کے قریب آنے کے ساتھ ساتھ اس کی موت کا دن بھی قریب آ رہا ہو، مگر ہر بار اپنے پیٹ میں پلتے ہوئے وجود کو محسوس کرتے ہوئے وہ ہر خیال کو ذہن سے جھٹک دیا کرتی تھی۔ گزرتے گزرتے وقت گزرتا چلا گیا اور عرشیہ کی شادی کا دن بھی آ پہنچ رہا تھا۔ احمد کافی زیادہ خوش تھا۔ وہ عرشیہ سے سچی محبت کرنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عرشیہ کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزارے، اسے ہر سہولت دے، اس کی جو بھی خواہش ہو وہ پوری کرے، اور اس کے لیے وہ دن رات محنت بھی کر رہا تھا۔ عرشیہ کے بابا اسے کسی بھی قسم کا اہتمام کرنے سے منع کر چکے تھے۔ وہ عرشیہ کو ایک گھر گفٹ میں دینا چاہتے تھے جہاں زندگی کی تمام سہولیات کے ساتھ ساتھ گاڑی بھی تھی، مگر احمد نے بہت محبت سے انہیں منع کر دیا تھا اور اس بات کا یقین دلایا تھا کہ وہ عرشیہ کو بہت خوش رکھے گا اور انشاءاللہ یہ سب چیزیں وہ خود عرشیہ کے لیے مہیا کرے گا۔ بابا تو فخر محسوس کر رہے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ سب گھر والے بھی مطمئن تھے سوائے بڑی بھابھی کے۔ انہیں نہ جانے کیوں احمد میں ہمیشہ کیڑے ہی نظر آتے تھے۔ انہوں نے کئی بار عرشیہ سے بھی اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ دونوں کے درمیان روایتی نند بھابھی والی چپکلش نہیں تھی۔ عرشیہ جیسے بھیا کی لاڈلی تھی ویسی بھابھی کی بھی لاڈلی تھی۔ بھابھی بھی اس پر جان نثار کیا کرتی تھی۔ اب اسے ایک ڈرائیور کے ساتھ رخصت ہوتے دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے اس بار بار عرشیہ کے پاس جا رہی تھی، مگر عرشیہ نے انہیں ایک بات کہہ کر مطمئن کروا دیا تھا کہ بھابھی یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، جسے میں کسی دباؤ میں نہیں کر رہی، بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ابھی مجھ میں ہمت نہیں ہے، صحیح وقت آنے پر میں آپ کو وہ وجہ ضرور بتاؤں گی، آپ مجھ پر یقین رکھیں۔ اور عرشیہ کی اس بات کے بعد بھابھی کے پاس اعتراض کرنے کی کوئی وجہ نہیں بچی تھی۔ البتہ وہ خوش ابھی بھی نہیں تھی۔ شادی کی تمام رسمیں اچھے طریقے سے ہو گئی تھی۔ عرشیہ کی رخصتی کا وقت آ گیا تھا۔ بابا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے اسے رخصت کیا تھا۔ رخصتی کے وقت عرشیہ کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں ٹپکا تھا۔ اس کا ضمیر اسے مسلسل ملامت کر رہا تھا اور وہ اپنے ضمیر کو سلانے کی کوششوں میں تھی۔ بھابھی نے بھی آنسو بہاتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا اور پھر وہ رخصت ہو کر احمد کے گھر آ گئی تھی۔ دروازے پر احمد کی ماں نے ان کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا تھا۔ ایک دو رسمیں کی گئی تھی، مگر عرشیہ کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے اسے چپ چاپ احمد کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ عرشیہ کو کمرے میں بھیجنے کے بعد ماں جی احمد کے پاس آئی اور اسے عرشیہ کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ہدایت کی۔ ماں نے اسے کئی باتیں سمجھائی تھی، جن میں سر فہرست یہ تھی کہ عرشیہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں زبردستی نہ کرنا۔ جب ایک شوہر بیوی کے ساتھ زبردستی کرتا ہے تو بیوی کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور پھر ساری زندگی اس مرد سے محبت نہیں کر پاتی۔ ماں جی کہنے لگی کہ عرشیہ نے اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ شادی کی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت نظر نہیں آتی۔ بیٹا تم خود کوشش کرنا اور اس کے دل میں محبت جگا لینا۔ کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ ہمیشہ عورت ہی مرد کے دل میں محبت جگانے کی کوشش کرے۔
کبھی کبھی مرد کو بھی یہ پہل کر لینی چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور نہ ہی مرد چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ماں جی کی باتوں نے احمد پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہ ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے منہ دکھائی کا تحفہ لے کر ارشیا کے پاس جا پہنچا۔ اس نے گفٹ ارشیا کی گود میں رکھ دیا، پر سر جھکائے آرام دہ حالت میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارشیا نے سوالیہ نظروں سے احمد کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، یہ ایک فائل ہے، میں نے آپ کے نام ایک گھر کیا ہے۔ میں جانتا ہوں میں آپ کے قابل نہیں ہوں، مگر میری طرف سے یہ تحفہ پا کر آپ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ یہ گھر آپ کے شان شان ہے، جہاں رہنے میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ تب ارشیا نے سر جھکا لیا اور آہستہ سے کہا، مجھے آپ کے ساتھ ایک گھر میں رہنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد ہی آپ سے شادی کی ہے۔ احمد نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تو ایک لمحے کے لیے ارشیا کے ہاتھ لرز اٹھے۔ اس نے دل میں سوچا، کیا یہ میرا اپنا حق مانگے گا؟ میں تو اسے اس کا حق دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوں۔ اگر میرے آنے والے بچے کو کچھ ہو گیا تو اسی بچے کے لیے تو میں نے شادی کی ہے، اگر یہی نہ رہا تو؟ ارشیا نے ایک دم کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ احمد کی گرفت سے نکالی اور کہنے لگی، آپ مجھے تھوڑا وقت دیں گے؟ میں نے بے شک آپ سے شادی کا فیصلہ کسی کے دباؤ میں نہیں کیا، لیکن اس رشتے کو بڑھانے کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ وہ التجائی انداز میں احمد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ احمد مسکرا دیا اور کہنے لگا، آپ پہلے بھی اپنی مرضی سے میری زندگی میں آئی، آپ نے میرے دل میں اپنی مرضی سے جگہ بنائی، اب بھی آپ پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا، جتنا چاہیں وقت لے لیں۔ یہ کہہ کر وہ تکیہ اٹھا کر صوفے پر چلا گیا، جبکہ ارشیا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ہمیشہ سنا تھا کہ مرد اس معاملے میں عورت کو چھوڑتے نہیں، مگر احمد تو الگ ہی نکلا۔ اس نے نہ صرف اس رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت دیا، بلکہ کسی بھی قسم کا دانا یا سوال نہیں کیا۔ ارشیا کے دل میں ایک دم ہی احمد کے لیے جگہ بن گئی۔ اگلے دن اس کے گھر والے ناشتہ لے کر آئے تو وہ خوشی سے سب سے ملی، کیونکہ رات کو احمد نے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی، اس لیے اس کا دماغ کسی بوجھ سے خالی تھا۔ احمد بھی ارشیا کی طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے اس کی ہر پسند ناپسند کے بارے میں پوچھ رہا تھا، بجائے اس کے کہ ارشیا احمد کے لیے ناشتہ نکالتی۔ احمد نے خود ارشیا کے لیے ناشتہ نکالا۔ بھابھی یہ سب دیکھ کر خوش بھی ہو رہی تھی اور انہیں ارشیا کا فیصلہ درست لگ رہا تھا، مگر ان کا ذہن ابھی بھی اس وجہ سے اٹکا ہوا تھا جس کو بنیاد بنا کر ارشیا نے احمد سے شادی کی تھی۔ بہرحال ناشتہ کرنے کے بعد سب لوگ واپس چلے گئے۔ رات کو ارشیا اور احمد کا ولیمہ بھی بخوبی انجام دیا گیا۔ اس رات کمرے میں آنے کے بعد احمد بنا کچھ کہے تکیہ اٹھا کر صوفے پر جا بیٹھا۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے اور ارشیا احمد کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ ارشیا کا بے حد خیال رکھتا تھا، اس کی ہر پسند ناپسند کے بارے میں جان لیتا اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ روز رات کو ارشیا کے لیے آئس کریم لے کر آتا۔ ارشیا کو گلابی رنگ بہت پسند تھا تو وہ اس کے لیے کئی گلابی رنگ کے ڈریس لے آیا۔ کمرے کی ساری تھیم بھی گلابی کروا دی۔ ارشیا کو پین کیک بہت پسند تھے، اسے خصوصی طور پر پین کیک بنانا سیکھ لیے۔ ارشیا کو ناول پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا تو احمد نے کمرے میں ایک پوری الماری بنوا دی تھی جس میں اس کی پسند کے تمام ناول رکھ دیے تھے۔ ارشیا کو ان سب چیزوں کی اپنے گھر میں کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ جب چاہتی تھی پین کیک بنا کر کھا لیا کرتی تھی، جب چاہتی تھی کوئی بھی ناول خرید لیا کرتی تھی۔ اپنے کمرے کی تھیم بھی اس نے گلابی کروائی ہوئی تھی، مگر احمد کی کوششیں اس کے دل میں جگہ بنا رہی تھی۔ اسے احمد سے محبت ہو گئی تھی اور یہ بات وہ خود بھی محسوس کر گئی تھی، مگر اب دل ہر وقت شرمندگی کے حصار میں گھرا رہتا۔ اسے اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ اسے اپنا گناہ احمد کے سر پر تھوپ کر غلط کیا ہے۔ ایک دن باہر لان میں بارش برسنے لگی۔ ارشیا کو بارش شروع سے ہی بہت پسند تھی، اس لیے وہ بنا موسم کی پرواہ کیے بھاگتی ہوئی باہر بارش میں بھیگنے لگی۔ وہ ان میں خوب اچھل کود کر رہی تھی، ناچ رہی تھی اور ماجی دور سے ہی ارشیا کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ ان کی بہو ان کے ساتھ بہت اچھے سے رہتی تھی، مگر ایسا پہلی بار تھا کہ وہ
بچوں کی طرح اپنی خوشی کو محسوس کر رہی تھی۔ ابھی عرشیہ بارش میں بھیگ رہی تھی جب احمد بھی کام سے واپس آیا۔ اس نے عرشیہ کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ عرشیہ گول گول گھوم رہی تھی کہ اچانک وہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ احمد نے فوراً اسے سنبھالا۔ وہ سر اٹھا کر احمد کی آنکھوں میں دیکھنے لگے اور پھر نہ جانے کیا ہوا، اس نے ایک دم اپنا سر احمد کے سینے پر رکھ دیا۔ ماں جی یہ منظر دیکھ کر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جبکہ احمد تو حیران رہ گیا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ عرشیہ نے اپنی طرف سے کوئی پیش قدمی کی تھی۔ اس کی کوششوں پر مسکرا دیتی تھی اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ عرشیہ چوری چپکے سے دیکھتی ہے، مگر عرشیہ کی طرف سے ایسا قدم وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ایک دم مسکراتے ہوئے اس نے اپنی بازوؤں کا حصار عرشیہ کے گرد باندھ دیا اور اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ عرشیہ نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ احمد نے شرارت سے کہا، کیا آپ اس بات کا اقرار کر رہی ہیں کہ آپ مجھ سے محبت میں مبتلا ہو گئی ہیں؟ عرشیہ جھپ گئی اور بے اختیار مسکرا دی۔ اس کے گال شرم سے گلابی پڑ گئے۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر احمد کے سینے پر سر رکھ دیا اور اپنی نازک بازوؤں کا حصار اس کی کمر کے گرد باندھتے ہوئے کہنے لگی، آئی لو یو احمد۔ یہ کہتے ہی احمد کی جان نکل گئی، دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس نے ایک دم عرشیہ کو اٹھایا اور بیڈ روم میں لے آیا، جہاں پر ان دونوں کے درمیان کا ہر فاصلہ مٹ گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں کھو گئے تھے۔ صبح جب عرشیہ کی آنکھ کھولی تو احمد آرام دہ حالت میں سو رہا تھا، کیونکہ آج اسے آفس سے چھٹی تھی۔ احمد کے چہرے کو دیکھتی اچانک عرشیہ کو گزرنے والی رات یاد آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بے اختیار اٹھ کر واش روم میں چلے گئی۔ شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے خود کو لعنت ملامت کرنے لگی۔ عرشیہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے اپنا گناہ احمد کے سر پر تھوپنے کی کوشش کی۔ ان کے نکاح کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ چوکیدار بابا نے جب اس کے ساتھ غلط کرنے کی حرکت کی تھی تب بھی احمد نے اسے بچایا تھا، اور گھر والوں نے احمد کو ہی اس کا ڈرائیور اور باڈی گارڈ بناتے ہوئے اس کا نکاح احمد سے پڑھوا دیا تھا۔ سوچا تھا جب عرشیہ کی پڑھائی ہو جائے گی تو ان دونوں کی طلاق کروا کر عرشیہ کو کسی اور جگہ شادی کر دی جائے گی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ احمد نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ سب گھر والے اس کے اور عرشیہ کی شادی کے بارے میں سوچنے لگے، مگر عرشیہ کبھی بھی شادی کے لیے نہیں مانتی تھی، اور پھر ایک دم ہی اس نے اپنے بچے کو نام دینے کے لیے احمد سے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اب احمد سے محبت ہو جانے کے بعد اس عمل پر وہ بری طرح پچھتا رہی تھی۔ عرشیہ کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ جب بھی آئینے میں اپنا عکس دیکھتی تو خود سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی۔ احمد کے ساتھ گزری ہوئی رات یاد آتی تو دل میں ایک انجانا سا درد جاگ اٹھتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ احمد نے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی، بلکہ اپنی محبت، خلوص اور نرمی سے اسے جیت لیا تھا، مگر اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ وہ جتنا احمد کے قریب ہونے لگی تھی اتنا ہی اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ہر روز احمد کے رویے نے اس کے دل میں نرمی پیدا کی تھی۔ اس کے لیے چائے بناتا، صبح ناشتے میں اس کی پسند کا سب بنا ہوتا، کبھی خود ہی اس کے بال سنوار دیتا۔ عرشیہ کے لیے وہ ہر روز کوئی نہ کوئی خوشی لے کر آتا، مگر عرشیہ کے اندر ایک طوفان پل رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ہنس نہیں پا رہی تھی۔ ماں جی روز پوچھتی، بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مسکرا کر کہہ دیتی، ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن دل میں کوہرام مچ رہا تھا۔ اس کی طبیعت بھی بہت بوجھل اور گری گری سی رہنے لگی تھی، بار بار الٹی آتی اور کھایا پیا سب نکل جاتا۔ احمد ایک دن اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور ڈاکٹر نے اسے ماں بننے کی خوشخبری سنائی تھی، مگر زیادہ تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ وہ بے حد خوش ہوا۔ خوشی کے مارے اس کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے اور عرشیہ مزید شرمندہ ہوتی جا رہی تھی۔ احمد اس سے کتنی زیادہ محبت کرتا تھا، اور وہ اس دھوکے کا مستحق ہرگز نہیں تھا۔ وہ جو اسے دے رہی تھی، کسی وقت وہ سوچتی کہ کاش میرے پاس جادو کی چھڑی ہوتی جس سے میں سب کچھ ٹھیک کر لیتی۔ ایک دن احمد نے کہا، تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ عرشیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے کار میں بٹھا کر شہر سے دور لے گیا۔
وہاں ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس تھا، پھولوں سے بھرا ہوا، خوشبوؤں سے مہکتا ہوا۔ احمد نے کہا یہ جگہ صرف تمہارے لیے بنائی ہے، تمہیں سکون پسند ہے نا، یہ جگہ تمہارے سکون کے لیے ہے۔ عرشیہ کے لب ہلنے لگے مگر آواز نہ نکلی، وہ کچھ کہہ نہیں سکی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا کہ کبھی دل چاہے تو یہاں آ جانا، یہ تمہارا گھر ہے، تمہاری جگہ۔ عرشیہ کے ہونٹ کپ کپ آنے لگے، اس نے احمد کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ احمد مسکرا دیا، یہاں کیونکہ تم بری نہیں ہو، تم بس خاموش ہو گئی ہو۔ یہ جملہ سن کر عرشیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ پل بھر کو خاموش رہی، پھر نظر چرا کر بولی، کبھی کبھی انسان اپنی خاموشی میں خود کو چھپا لیتا ہے احمد۔ احمد نے الجھ کر عرشیہ کی طرف دیکھا، وہ دن بدن عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ شروع میں وہ کتنی خوش تھی مگر اب الجھی ہوئی سی لگتی تھی۔ رات جب وہ دونوں واپس آئے تو عرشیہ ساری رات جاگتی رہی۔ وہ بار بار خود سے سوال کرتی رہی کہ کب تک وہ اس سچ کو دل میں چھپائے رکھے گی۔ احمد کی محبت، اس کا خیال اس کے دل کو کاٹنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ سب زیادہ دیر چلا تو وہ خود کو معاف نہیں کر پائے گی۔ اگلے دن احمد نے عرشیہ کے لیے خوبصورت چوڑیاں لے کر آیا، گلابی رنگ کی، بالکل ویسی جیسی عرشیہ کو پسند تھی۔ احمد نے مسکرا کر کہا، پہنو نا، تم پر بہت اچھی لگیں گی۔ عرشیہ نے چوڑیاں لے تو لی مگر پہنے بغیر ہی الماری میں رکھ دی۔ احمد نے کچھ نہیں کہا، صرف ہلکی مسکراہٹ سے اس کے چہرے کو دیکھ کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ احمد کو لگ رہا تھا کہ عرشیہ کا رویہ اس کی طبیعت کی وجہ سے بدلا ہوا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ اسے کہیں باہر لے کر جائے گا۔ احمد گھر آیا تو عرشیہ صحن میں بیٹھی تھی، بارش ہو رہی تھی، جیسے اس دن جب اس نے احمد کے سینے پر سر رکھا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر اس دن والی بارش کی چمک نہیں تھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی، ہونٹ خشک تھے۔ احمد نے کئی بار کر پوچھا، تم ٹھیک تو ہو نا عرشیہ؟ وہ ایک قدم کھڑی ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عرشیہ بولی، احمد مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ احمد نے کہا، کہو، کیا بات ہے؟ وہ کب کباتی ہوئی آواز میں بولی، احمد تم بہت اچھے انسان، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، میرا خیال رکھا، مجھے عزت دی، مگر میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ احمد نے چونک کر کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ عرشیہ کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ بولی، احمد میں جھوٹ میں جیتی رہی، میں نے تم سے ایک بہت بڑا سچ چھپایا، وہ بچہ جس کے بارے میں سب سمجھتے ہیں کہ تمہارا ہے، میں خود نہیں جانتی کہ وہ کس کا ہے۔ احمد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ عرشیہ ہچکیوں میں بولتی گئی، میں شرمندہ ہوں احمد، میں نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے تمہارا سہارا لیا۔ میں نے سوچا تم جیسے انسان کے ساتھ رہ کر شاید میں اپنے اندر کی گندگی کو بھلا دوں گی، مگر ہر گزرنے والے دن کے ساتھ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تمہارے نام سے بندی ضرور ہوں مگر تمہارے قابل نہیں۔ میں وہ عورت نہیں ہوں جس کے سر پر تم فخر کر سکو۔ میں وہ عورت ہوں جو اپنے گناہ سے بھاگ کر تمہاری پاک محبت میں پناہ لینے آئی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ کچھ نہیں بولا، بس خاموش کھڑا رہا۔ عرشیہ بولی، مجھے مت معاف کرنا احمد، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، لیکن میں تمہارے سامنے قسم کھانا چاہتی ہوں کہ میں بد کردار نہیں تھی۔ مجھے خود بھی نہیں پتا میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ کہاں سے آیا، کب آیا۔ میں طبیعت خراب ہونے پر دوا لینے گئی تھی، جب مجھے ڈاکٹر نے خبر سنائی میرے اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں تمہارے لائق نہیں ہوں، اپنے ساتھ ساتھ میں نے تمہیں بھی دھوکہ دیا۔ اب وہ ہچکیوں سے رونے لگی اور روتے روتے بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ احمد نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور فوراً ہی گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ عرشیہ نے کوئی شدید ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے اور ہر قسم کی ڈپریشن سے اسے دور رکھا جائے۔ احمد کا دماغ کی بات سن کر بک سے اڑ گیا تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حالات کو کیسے کنٹرول کرے۔ ایک طرف شدید غصہ، دکھ اور صدمہ تھا کہ عرشیہ نے اس کی ذات کو استعمال کیا، کسی کے گناہ کو اس کے سر پر تھوپنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف بچے سے محبت تھی جو عرشیہ کو معاف کر دینے پر مجبور کر رہی تھی۔ عرشیہ کو ہوش آ گیا تھا
اور وہ پینک ہو رہی تھی، بار بار اپنے بچوں کو ناجائز بول رہی تھی۔ تب احمد نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور اسے زبردستی اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، یہ بچہ ناجائز نہیں ہے، عرشیہ جی میرا بچہ ہے۔ عرشیہ کہنے لگی کہ نہیں، تم صرف میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہو، تمہیں اتنا بڑا دل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس بچے کو ضائع کروا دوں گی، میں اسے مزید تمہارے سر پر توپ کر اپنی ضمیر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، یہ بچہ میرا ہے عرشیہ، اور میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں، اچانک احمد نے کہا تھا۔ عرشیہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور پھر احمد کہنے لگا، تمہیں یاد ہے جب تم اپنی دوست کے گھر میں لیٹ نائٹ اسٹڈی کے لیے رکی تھی اور میں نے تمہیں لینے کے لیے آیا تھا؟ تب تم نے ایک ہوٹل میں اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں اٹینڈ کرنی تھی اور اسی ہوٹل کے روم میں ہم دونوں کے درمیان رشتہ بنا تھا۔ تم نے خود سے میری طرف پیش قدمی کی تھی اور ہم دونوں کے درمیان میں رشتہ مکمل ہوا تھا۔ تم نے خود میری طرف پہل کی تھی اور ہمارے درمیان موجود رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمہیں انکار بھی نہیں کر سکا تھا، کیونکہ میں خود بھی اس لمحے میں بہک گیا تھا۔ ایک دم ہی احمد کی آنکھوں کے سامنے اس رات کے مناظر گھومنے لگے۔ احمد، تمہیں پتہ ہے کہ تم بہت ہینڈسم ہو اور مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ عرشیہ نے احمد کا کالر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا، جبکہ احمد بوکھلا گیا، فوراً اپنا کالر چھڑوایا اور دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ وہ فوراً ہی پیچھے ہوا تھا، جبکہ عرشیہ ایک بار پھر سے اس کے وجود میں سمٹ گئی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، پھر ایڑیاں اوپر کرتے ہوئے اس کے گال پر اپنے نرم لب رکھ دیے۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ایک دم ہی ماتھے پر ڈھیروں پسینہ آ گیا تھا۔ عرشیہ اپنے اور اس کے درمیان موجود واضح فرق کو بھول رہی تھی، مگر وہ نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جتنا بھی وہ عرشیہ پر حق رکھتا ہو، مگر اسے اپنی اوقات میں رہنا ہے۔ کس میں احمد؟ عرشیہ اپنا گال اس کے آگے کیا اور اس کے مطالبے پر احمد نے گھور کر اسے دیکھا، کندھوں سے پکڑ کر اسے بیڈ پر گرایا اور خود دروازے کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا، عرشیہ نے اسے پیچھے سے آ کر زور سے گلے لگا لیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو، حالانکہ تم جانتے ہو مجھے اس وقت تمہاری کتنی ضرورت ہے، میں کتنی ہاٹ ہوں۔ نشے میں وہ پوری طرح سے مدہوش ہو رہی تھی اور احمد کے اتنے قریب جا رہی تھی، احمد کی تو جیسے جان پر بنائی تھی، اس کے وجود کو نظر انداز کرنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ دھیرے سے پیچھے مڑا اور اس کے چہرے سے بال اٹھاتے ہوئے اس کے گال کو سہلایا۔ تم آرام کرو، سو جاؤ، میں کہیں نہیں جاتا۔ مگر عرشیہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا، مجھے تمہارے ساتھ پیار کرنا ہے۔ احمد کی آنکھیں اس کی یہ بات سن کر پوری کی پوری کھلی رہ گئی تھی۔ کیا کہا؟ وہی مجھے تم سے پیار کرنا ہے؟ تم بھی مجھے آج بہت سارا پیار کرو۔ اس کے گلے لگی تھی اور اس کے سینے پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ احمد کے لیے خود پر ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک دم سے عرشیہ کو اپنی بازوؤں کے مضبوط حصار میں لیا اور اس کے چہرے پر جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا، اسے پور اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا جا رہا تھا، اس کے وجود پر اپنی گہری چھاپ چھوڑتا جا رہا تھا۔ عرشیہ بے سکون سی آنکھیں موندے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس نے عرشیہ کو گود میں اٹھایا اور بیڈ پہ لے آیا، دونوں کے درمیان حائل دوپٹہ کھینچ کر دور پھینک دی، اس کی گردن پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے اور کندھے پر ایک سرخ نشان چھوڑا۔ عرشیہ کی سسکی نکل گئی۔ لو می مور احمد۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ احمد کو مزید بے خود کر گئے تھے۔ عرشیہ کے وجود کا مزید دیوانہ ہوا جا رہا تھا، اس کے وجود کی نرمی احمد کو اپنا آپ بھول جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عرشیہ کے ساتھ اتنا حسین وقت گزرے گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم ہوتے جا رہے تھے، ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے وہ کسی اور ہی جہاں میں پہنچ چکے تھے۔ کھڑکی سے جھانکتا ہوا چاند بھی ان کے ملن پر مسکرا رہا تھا۔ احمد نے سر جھکا کر اسے سارا واقعہ بتا دیا تھا۔ عرشیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنے عرصے سے جس تڑپ میں جلتی رہی تھی،
اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جس سے وہ بے پناہ محبت کر چکی تھی۔ ایک دم وہ ہسپتال کے بستر سے نیچے اتری اور کلائی میں لگی ہوئی ڈرپ کی سوئی کھینچ کر اتار دی اور تیز قدموں سے گاڑی میں بیٹھی۔ وہ یہاں اسپتال میں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ احمد اسے پکارتا ہوا پیچھے دوڑا۔ عرشیہ کے ایسے رد عمل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ عرشیہ کو دونوں کے درمیان بننے والے تعلق کے بارے میں بخوبی پتا تھا اور شاید اسی وجہ سے اس نے شادی بھی کی تھی اور وہ خود بہک گیا تھا، شاید اسی لیے وقت مانگا تھا۔ مگر احمد کو اس کا ایسا رد عمل دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ عرشیہ شاید اس بارے میں پہلے سے کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ گھر آیا، عرشیہ بیڈ روم میں بیٹھ کر زاروں کے تار ہی رہی تھی۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو عرشیہ اچانک کھڑی ہو گئی اور احمد کو زوردار دھکا دے دیا۔ احمد صدمے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، میں نے آپ کی پریشانی دور کر دی ہے، مگر اس کے باوجود آپ میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہی ہیں؟ دونوں کے درمیان جو بے تکلفی ہو گئی تھی وہ ایک بار پھر عرشیہ کے رویے کو دیکھ کر ناپید ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر تم سے آپ پر آ گیا تھا۔ جب احمد نے ایک بار پھر عرشیہ کے قریب آنے کی کوشش کی تو عرشیہ نے انگلی اٹھا کر خبردار کیا۔ خبردار، اب اگر تم نے مجھے چھونے یا ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ عرشیہ ایک دم بھپر گئی۔ احمد نے غصے سے پوچھا، مگر کیوں یہ سب کر رہی ہو؟ عرشیہ نے تیز آواز میں کہا، 2 ٹکے کے ڈرائیور، تمہاری ہمت کیسے بھی مجھے چھونے کی یا میرے قریب آنے کی؟ تم نے کیا سوچ کر اپنا گند میرے اندر ڈالا، جبکہ تم اچھی طرح جانتے تھے کہ مجھے مرد ذات سے کتنی نفرت ہے اور میں کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر میرے قریب آنے کی؟ مجھے مرد ذات سے نفرت تھی اور تم نے مجھے پریگننٹ ہی کر دیا۔ چھی! عرشیہ کی بات سن کر احمد کو بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے ایک دم عرشیہ کو دونوں بازوؤں سے پکڑا اور بیڈ پر پھینک دیا۔ کہنے لگا، اس دن تم نشے میں دھت تھی اور بار بار مجھے اپنے بستر کی طرف بلا رہی تھی۔ تم نے خود مجھے بہکایا تھا، نہ کہ میں تمہاری طرف مائل ہوا تھا۔ 3 سال ہم دونوں کا نکاح رہا، اس میں کتنی بار میں نے تمہارے قریب آنے کی کوشش کی۔ جب تم پر یہ الزام لگا رہی ہے نا، ایک دم ہی اس نے عرشیہ کو پکڑ کر بیڈ پر گرا دیا تھا اور اس کی ٹانگوں کی ایک طرف کرتے ہوئے اس کے وجود پر سوار ہوا تھا۔ عرشیہ کی جان پر بن آئی، جبکہ احمد سرخ آنکھوں سے عرشیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عرشیہ کے پریگننٹ ہونے کا خیال بھی وہ بھول چکا تھا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں 2 ٹکے کا ڈرائیور ہوں یا کچھ اور، میری کیا اوقات ہے۔ ایک دم ہی وہ عرشیہ کے وجود کو پرے دھکیلتے ہوئے اٹھا اور الماری میں سے چند کاغذات نکال کر عرشیہ کے سامنے پھینک دیے۔ یہ جو پراپرٹیز میں تمہارے نام کردہ پھیرا نا، تمہیں خوش کرنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں خرید کر لاتا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب ڈرائیورز کرتے ہیں؟ نہیں، یہ ڈرائیورز نہیں کرتے، بلکہ وہی آدمی کرتا ہے جس کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہو، اور میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں تمہارے باپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ احمد اب غصے میں آیا تھا تو وہ اپنی نرمی کو بالکل ہی بھول چکا تھا۔ عرشیہ کی باتوں نے اسے بہت زیادہ ہرٹ کر دیا تھا۔ میں اس دن نہیں سمجھ سکا کہ تم نشے میں ہو، مگر آج میں جان گیا ہوں کہ اس دن تم نشے میں دھت تھی۔ ابھی نہ جانے تمہاری کون کون سی خوبیاں میرے سامنے آنا باقی ہے۔ ایک تو تم فریب باز ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ تم نے مجھے بھی دھوکا دیا، اپنے ناجائز گناہ کو میرے سر منڈنے کے لیے تم نے مجھ سے شادی کر لی۔ تمہیں خود پر بھی شرم آنی چاہیے۔ احمد اسے اچھی خاصی سنا کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ عرشیہ زمین پر بیٹھی ایک بار پھر سے رو رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے احمد پر ترس آیا تھا یا اسے ہمدردی ہوئی تھی، بلکہ اس کے لفظوں سے وہ ہر درجہ دکھی ہو گئی تھی۔ اس نے کوئی نشہ نہیں کیا تھا، شاید احمد نے خود ہی حسین نشہ دیا تھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، اور پھر اس نے احمد کو مخاطب کرنا اور احمد نے اسے مخاطب کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ دونوں ایک کمرے میں بالکل اجنبیوں کی طرح رہنے لگے تھے۔ ایک دن عرشیہ اپنا دل بہلانے کی خاطر شاپنگ پر چلے گئی۔ تب اسے اپنی ایک پرانی دوست ملی جو اسے دیکھتے ہی ایک دم اس کے گلے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی، عرشیہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ بہت ہی غلط کیا اور آج وہی سب میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے منگیتر نے میرے ساتھ منگنی بھی توڑ دی اور میں
احساس گناہ کے ساتھ اب تک زندہ ہوں، مجھے معاف کر دو ارشیا۔ وہ ایک دم پھر سے ارشیا سے لپٹ گئی تھی، جبکہ ارشیا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگی کیا کہہ رہی ہو تم؟ تب اس کی دوست نے بتایا کہ میری برتھ ڈے پارٹی پر میں نے تمہیں ناشتہ دیا تھا تاکہ اپنے منگیتر کے ایک دوست کو تمہارا وجود سونپ کر اسے خوش کر سکوں۔ میرے منگیتر نے بھی مجھ سے شادی کرنے کی یہی شرط رکھی تھی۔ میں نے تمہیں نشہ دے کر ہوٹل کے روم میں بھیج دیا، مگر وہ احمد نہ جانے کہاں سے تمہیں نکال کر لے گیا۔ ارشیا نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی میری احمد سے شادی ہو گئی ہے اور تمہاری وجہ سے ہم دونوں کے درمیان اتنی دوری ہے، اب اسے کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ارشیا یہ کہہ کر وہاں سے پلٹ آئی تھی اور گھر آ کر بے چینی سے احمد کا انتظار کرنے لگی۔ احمد گھر آیا تھا اور ارشیا بھاگ کر اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور رو رو کر معافی مانگنے لگی، کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں نے اپنے بچے کو نام دینے کے لیے تمہارا استعمال کیا ہے، لیکن میرا یقین کرو شادی کے بعد مجھے تم سے واقعی محبت ہو گئی تھی۔ تم پر غصہ آیا لیکن اس دن بھی میرا قصور نہیں تھا، مجھے میری دوست نے نشہ دیا تھا، میں نے خود نہیں لیا تھا، اس لیے میں نے تمہیں بہکا دیا اور خود بھی بہک گئی۔ میں ایک دم ہی احمد کے گلے لگی تو احمد نے سب کچھ بھول کر اسے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کہنے لگا اس دن تم نے نشے میں مجھے بہکایا تھا اور آج بن پیے ہی میں بہک رہا ہوں۔ کہتے ہوئے ایک دم ارشیا کی گردن پر جھک گیا تھا، جبکہ ارشیا نے آسودگی بھری سانس لی تھی۔ بالآخر اذیتوں کے باب کا خاتمہ ہو گیا تھا اور ایک نئی اور خوبصورت زندگی ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔